अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके चूंग में 3 अफराद को जलाकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। और ये वारदात करने वाले कौन थे? कोई और नहीं, उस घर की 2 बहुएं थीं। ये वाक़या हुआ कैसे, ये वाक़या हुआ क्यों, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आपकी बीवी उसमें मुलज़म के तौर पे सामने आई है, तो बीवी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि माँ बाप को जला दिया? एक दिन पहले मतलब बहुत प्यारा माहौल है, मेरी वालदा ने उसको यहाँ पे ना अपने साथ लटाया हुआ था। मैंने वीडियो कॉल जिसने उसको लटा के प्यार कर रही थी उसके घरों में। कह रही थी कि ये फरा जो है ना, ये बहुत अच्छी बेटी है मेरी, लेकिन उस को मारने के जूस के अंदर बेहोशी की दवाई मिला के और वो पिला के सबको पहले बेहोश किया। उसके बाद इन सबको गला दबा, उनको तकिया रख के मुंह पे उस बंदे को बुलाया जो अरसलान पकड़ा गया, साथ में जगह पे लटा के मेरे घर से सारा सामान मेरी सिस्टर के लिए जो बनाया हुआ था गोल्ड, वो भी ले गए, सामान ले गए। उसके बाद चारों के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा के फरार हो गए। थाना चूंग की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें 3 अफराद जो हैं वो झुलस जाते हैं बुरी तरह से, और इसको एक हादसा करार दिया जाता है। लेकिन पुलिस इसमें मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जब दर्ज होता है तो पुलिस इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और बहुत सारे शक व शुबहात इसमें पैदा होते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि घर की ही खातून बाकी लोगों के साथ मिल के जो मुलजिम बाद में करार पाए, उनके साथ उनको पहले बेहोशी की दवाई देती हैं या बेहोश नशावर कोई चीज़ देती हैं, तो उसके बाद उनको आग लगा दी जाती है। मुकदमे का मुद्दई जिसके वालिद, वालदा और बड़ी बहन थी, उसको जो है इस बेदर्दी के साथ जलाकर मार दिया जाता है। वाक़या है क्या, हुआ क्या, कौन थे ऐसे मुलजिम जिन्होंने इस सफाकियत के साथ तीनों लोगों को सोते हुए ही सुला दिया? भाई आप अपना नाम बताइएगा। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपकी वालदा थी, वालिद थे और बहन थी बड़ी आपकी, क्या हुआ? अपना नाम बताइएगा, किस तरह से आपको शुबा हुआ, अपना ज़रा बताइएगा। शुबा मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, ना मैं सोच सकता था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उस रात को, वो कुएं की रात को, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता चलता है मोहल्लेदारों से। आप कहाँ पे रहते हैं और आपके वालिद कहाँ पे? मैं बेसिकली रहता हूँ अपना रावलपिंडी में, मेरा बिज़नेस है मोबाइल्स का। ठीक है। तो वहाँ पर उस सिलसिले में मैं तकरीबन अरसा को 11-12 साल से वहीं पे ठीक है। हूँ। ठीक है। तो अभी कुछ अर्सा पहले मैं अपने भाई को ले गया था, हमने एक नया सेटअप ओपन किया, तो अपने भाई को भी उधर ही ले गया था। इस कारोबार वहाँ पे करते थे? इस वकूए से कोई 1.5 महीने पहले। ठीक है। तो मैं जब घर पे था तो वो छोटे भाई को कॉल आई, तो उसको बताया गया जी कि आपकी घर में से ना धुआं निकल रहा है। ठीक है। तो धुआं निकल रहा है, उसने मुझे फौरी बताया, मेरे साथ ही लेटा हुआ था ना। तो चूँकि इससे पहले दिल मेरा परेशान था, तो मैं अपने घर वालों को भी कॉल कर रहा था, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था। वो जब उसने मुझे कहा ना कि यार ये आपको आग लग गई है घर पे ना, तो मैं फिर उठ के बैठ गया। फिर मैंने पूरे ख़ानदान को कॉल की, मैंने कहा जितने भी मेरे अप्रोच में लोग थे, मैंने कहा जी पहुँचें घर पे, वकूआ मसला बन गया, आग लग गई है ना, तो उनको बचाएं जाके जल्दी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं रात को बस मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, एक कज़न था उसको साथ लिया, तो हम इधर आ गए, यहाँ लाहौर आ गया। लाहौर आ गए। यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे तो होश ही नहीं था कि क्या हो गया। मेरे आने से पहले रेस्क्यू वाले वो 3 ले गए थे, तीनों बॉडीज़ को ले गए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आया, आके तो मुझे पता नहीं क्यों दिल में खटका सा था कि इनके साथ कोई ज़्यादती ना होगी हो। ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए जो है ना वो जाके FIR करवा देता हूँ, अगर कुछ हुआ तो पुलिस इसकी रहनुमाई करेगी मेरी, और अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन दिल में खटका ना रहे। ठीक है। आप जब आए तो आपको इतला थी कि
آپ کے ماں باپ بہن کے علاوہ کوئی اور بھی گھر میں موجود تھا یا رہتا تھا؟ مجھے کسی کی وہ نہیں تھی، کسی کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے جب میں آتا ہوں تو آ کے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے، میں آتا ہوں آ کے ہمارے تفتیشی صاحب ہیں تو اپنا تھانے چونک کے، تو ان کے پاس میں گیا جا کے، تو ان کو میں نے کہا جی میں ایسے ایف آئی آر میں کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پہ شک ہے، کوئی نامزد کروانی ہے یا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی کسی کے نام کا تو نہیں پتا، مجھے وہ کوئی کی حد تک شک ہے نا. شک ہے کہ کسی نے آگ لگائی ہے اور آگ لگا کے ان کو جلایا گیا. جی، کیونکہ بس وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ تینوں لوگ جو ہے نا، وہ میری سسٹر بہت ایکٹیو تھیں اور میری والدہ جو ہیں وہ بھی سمجھدار تھیں، تو مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اگر آگ لگی ہے تو وہ ان میں سے کوئی کسی کو کھانسی نہیں آئی کہ کوئی گھر سے بھاگا نہیں، کسی کے لیے مدد کے لیے نہیں پکارا. بس یہ اتنا سا ڈاؤٹ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو میں پھر آ گیا، ایف آئی آر میری درج کی گئی. نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، فوری ہو جاتی ہے. پھر تفتیشی صاحب اسی وقت مجھے بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون کون تھا لاسٹ ٹائم نا. تو میں نے کہا جی مجھے شک ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی میری بیوی تھی لاسٹ ٹائم نا، اور اس سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے شاید وہ کنویں سے چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ اور لوگوں کا مجھ سے پوچھا کہ اور کوئی آپ کے رشتہ دار آتا جاتا ہو اس کے علاوہ. تو میں نے ان سے کہا جی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آتا اس کے علاوہ نا. تو انہوں نے پھر مجھے اپنا ساتھ لیا، انہوں نے کہا جی چلیں پھر وہ کدھر ہے آپ کی وائف وغیرہ نا. ساتھ چلے گئے. انہوں نے موقع پہ بڑی مطلب سمجھداری سے اس کو اپنا وہاں سے قابو کیا اور وہ بچی کو ریسیو کیا. اس کے بعد آ کے جب یہ تفتیش کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ سلپ نہیں ہونے دیا. ودن 1 گھنٹے کے اندر سر نے تقریباً 4 ملزم پکڑ لیے. 4 ملزم پکڑے گئے. اچھا، پولیس نے اپنا کام کیا یقیناً، جن پہ ان کو شک گزرا ان کو پکڑ لیا. آپ کی بیوی اس میں ملزم کے طور پہ سامنے آئی ہے، تو بیوی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بیوی کو کیا ایسی رنجش تھی کہ ماں باپ کو جلا دیا؟ سر اصل میں بیوی اور وہ جو باقی پرسنس تھے نا، وہ ان سب کی انوالومنٹ ایسے تھی کہ سب سے پہلے میں اپنی بیوی کا بتاتا ہوں. میری سسٹر تھی، ان کی شادی تھی اگلے مہینے نا. اچھا، جو فروری کو آگ لگا کے مارا گیا ان کی شادی تھی. ان کی شادی تھی. تو جیسے میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، ان کو میں فیسلٹیز دیتا تھا، ویسے ہی میں اپنی سسٹر کے لیے بھی کافی کچھ مینیج کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جو کہ ان کو یقیناً بھائی کرتے ہیں بہنوں کے لیے، لیکن اس بدظرف عورت نے جو ہے نا وہ چیز شاید اس کو برداشت نہیں ہوئی ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے باقی رہی کی کسر، جو میرے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس سے 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی. ان کے آپس میں معاملات نہیں بن رہے تھے، تو اس نے طلاق دی. تو وہ جب طلاق دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے جہیز کی لسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس میں. وہ لسٹ کو مناسب نہیں تھی نا، تو اس مناسب نہیں تھی تو وہ ہم نے پھر کہا کہ یار یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، تو لہٰذا ہم طلاق نہیں دے رہے، آپ اس کو خود جا کے کھلا لے لیں. تو وہ اس لڑکی کے پہلے کسی کے ساتھ تعلقات تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ اس کی یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کا یہ یہاں سے طلاق ہوگی تو میں آپ سے شادی کروں گا. وہ اس رنجش میں انہوں نے یہ اس کے ساتھ پلان بنایا، اور یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے پلان بنا ہے، کتنا عرصہ پہلے نہیں، لیکن یہ پری پلان ہوا ہے سارا. پری پلان ہوا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی مسز ہے، آپ کی کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی اور کتنے بچے تھے؟ میری 2011 میں شاید شادی ہوئی ہے. اچھا، تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. تو آپ کی سیکنڈ میرج تھی اور آپ کی مسز کی بھی سیکنڈ میرج؟ اس کے پہلے بچے بھی ہیں؟ ان کے پہلے بچے. کتنے بچے ہیں؟ 4 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے. 4 بیٹے. جو آپ کی بیٹی تھی جو اپنے دادا یا دادی کے پاس تھی اس وقت؟ نہیں، میری بیٹی جو ہے وہ ادھر ہی رہ گئی تھی، راولپنڈی میں رہ گئی تھی. تو آپ کی جو مسز ہے، جو اب ملزمہ ہے، وہ کیسے آئی؟ آپ کو پتہ تھا، آپ کے علم میں تھا کہ وہ لاہور گئی ہیں اور آپ کے ماں باپ کے پاس بھی جائیں گی؟ جی میرے علم میں تھا، بلکہ اس نے ایک ایسا پلان بنایا کہ آنے سے کوئی 3-4 دن پہلے وہ لے کے آتی ہے، ایک فریم لے کر آتی ہے. اس فریم میں میری سسٹر کی چھوٹی چھوٹی تصویریں لگاتی ہے، اس کے لیے ایک مجھے شو کرتی ہے کہ میں اس کے لیے سرپرائز لے کے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر میری والدہ کے لیے سوٹ لیتی ہے، مجھے وہ دکھاتی ہے، یہ میں نے دینے ہیں عادل، تم نے بتانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اپنا میرے والد صاحب کے لیے کچھ ڈرائی فروٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے تحفے طائف لے کے سر وہ ادھر آ جاتی ہے. آتی ہے تو 1 دن پہلے مطلب بہت پیارا ماحول ہے. میری والدہ نے اس کو یہاں پہ نا
اپنے ساتھ لٹایا ہوا تھا. میں نے ویڈیو کال جس نے مجھے اس کو لٹا کے پیار کر رہی تھی اس کے گلوں میں. کہہ رہی تھی کہ یہ فرا جو ہے نا یہ بہت اچھی بیٹی ہے میری, لیکن اس کو مالٹے کے جوس کے اندر بیوشی کی دوائی ملا کے اور وہ پلا کے سب کو پہلے بیہوش کیا. اس کے بعد ان سب کو گلا دبا, ان کو تکیہ رکھ کے منہ پہ اس بندے کو بلایا جو ارسلان پکڑا گیا ساتھ میں. اس کے بعد گلا دبا کے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ لٹا کے میرے گھر سے سارا سامان میری سسٹر کے لیے جو بنایا ہوا تھا گولڈ وہ بھی لے گئے, وہ بھی لے گئے, سامان لے گئے. اس کے بعد ان ساروں کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا کے فرار ہو گئے. حوصلہ کرے. میرے سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا, لیکن مجھے اس چیز کا ابھی میرے دل میں سکون ہے کہ اللہ پاک نے 24 گھنٹے بھی نہیں پڑھنے دیے. میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو جنہوں نے اتنی جلدی اس کیس کو مکمل حل کیا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. ایک نا بڑا ہی افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ ہے جس میں ماں باپ اور ایک بہن جس کی چند دن کے بعد شادی تھی. بیوی آپ کے ساتھ 12-13 سال سے آپ کی شادی تھی. کبھی آپ کو اس نے محسوس نہیں کروایا یا کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے, اتنا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ سر مجھے اسی چیز کا تو تعجب ہے کہ میں نے 12 سال میں اس کی لائف سٹائل کو ایسے رکھا کہ اس کے پورے خاندان میں نہ اس کے جیسے بچوں کی پہناوا تھا کسی کا, نہ ہمارے جیسا رزق تھا کسی کے گھر میں. میں نے اس کو اتنا خوشحال رکھا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کیا حرکت کر دی. جو آپ کی بھائی کی بیوی تھی جو علیحدگی ہو چکی تھی, اس کے ساتھ اس کی دوستی اتنی ہو گئی کہ اس کے ساتھ اس کے اتنے تعلقات ہو گئے کہ اس کے کہنے میں یا اس کو خود کہہ کے ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی تھی یا اس کا جو آپ کی بھائی کی بیوی کا دوست تھا یا اس کا آشنا تھا, وہ ہو سکتا ہے. کون تھا ماسٹر مائنڈ, کون ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اس میں اگر آپ ماسٹر مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ تفتیش سے ہی بہتر پتہ چلے گا, کیونکہ میں اپنا میرے تفتیشی صاحب ہیں, مجھے ان کے اوپر بڑا اعتماد ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بہت تسلی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانے میں آپ کے لیے مدد کروں گا. تو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے, وہ ہوتی نہیں ہے. تو اب جب یہ گرفتار ہوئی ہے, سارے ملزم گرفتار ہوئے ہیں, تو آپ سے ان کی بات ہوئی, دیکھا آپ نے ان کا یا انہوں نے اعتراف کیا آپ کے سامنے؟ کوئی شرمندگی, کوئی ندامت تھی آپ کی بیوی کے چہرے پہ؟ اب ندامت کا کیا فائدہ, میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو مجھے اس کا کیا فائدہ, میری تو دنیا ختم کر دی نا انہوں نے. تو آپ کی بچی, اب اس کی ندامت میں نے کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں. اور آپ کی بچی جو ہے, میری بچی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اپنے, اب اس کا بھی کوئی نہیں نا. میرے تو دونوں گھر چلے گئے, یہاں سے بھی والد والدہ کا گھر ختم, میری بیوی بھی چلی گئی, بچی بھی میری رل گئی. اس نے اپنے بچوں کی بھی زندگی خراب کی, میری بھی, سب کو تباہ کر دیا. کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ جب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی گھر میں ایسی بات, یا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بہن جس کو آپ بیانا چاہ رہے تھے اس کے لیے آپ سامان, اس کا جہیز کی چیزیں اکٹھی کر رہے تھے, کوئی ایسا
मैसेज है आपके पास कि ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं, बीवी जो ज़िंदगी भर का साथ होता है वो ऐसे कर सकती है, और क्यों करेगी? देखें, मैं यही समझता हूँ कि आप जब भी किसी घर में रिश्ता करें, उसका असब नसब देखें, उसका ख़ानदान देखें, उसके बैकग्राउंड को लाजमी एक दफ़ा जांच लें। कभी भी शक्ल सूरत देख के आप किसी के ऊपर ऐसे ना गिर जाएं, अपनी आंखें ना बंद कर लें कि जो आपके पूरी नस्ल को तबाह कर दें। मेरे पास ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म कर दिया इसने। मेरा सिर्फ एक छोटा भाई और बेटी ना होती, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं कि पुलिस ने जब आपने इतला दी, पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, तो फिर कुछ आपने मदद की, किस तरह तक आप पहुंचे? मतलब आपको तो यकीन नहीं था, फिर इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो चूंग की है, उन्होंने तमाम जो शक व शुबात उनको पैदा हुए और उन्हीं लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया जो असल में मुलजिम भी थे, और आप तो तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि आपकी बीवी इस सारे मामले में मुलविस हो सकती है। तो फिर पुलिस की कार्रवाई आपके सामने कैसी हुई? पुलिस को आपने कोई अहम चीज़ें बताई, बातें बताई, कैसे वहाँ तक पहुँची? देखिए, मैंने अगर पुलिस की कोई हेल्प की है तो शायद मैंने 10% की होगी। मेरे तफ्तीशी हैं, मुझे असल में ओहदों का नहीं पता, ASI क्या होता है, थानेदार क्या होता है। मोहम्मद सदीक भुट्टा साहब हैं, उन्होंने इस केस को बहुत ज़्यादा समझदारी से हल किया और फौरी हल किया, और आज जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे सामने लेके आने वाले सिर्फ वही हैं। बिल्कुल ठीक है। ये था जी वो बदकिस्मत बेटा और बदकिस्मत शोहर भी इसको कहा जा सकता है, कि एक हंसता खेलता घर इसकी बीवी ने कुछ लोगों के साथ मिलके मामूली सी बात पे जो है वो उजाड़ दिया। हैरानकुन बात यह है कि इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो चूंग है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अक्सर मुद्दई जो हैं वो इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके मुलजिम नहीं गिरफ़्तार किए, लेकिन इस केस के हवाले से मामला बिल्कुल बरक्स रहा। इसको सिर्फ मुद्दई को शुबा था कि उसे नहीं लगता था कि उसके वालिदैन को, अगर वो रात को सोए हैं, उसकी बहन भी हो, उसके वालिदैन भी हो, तो वो लापरवाही से या बेपरवाही से ऐसे सोएं कि घर में आग लग जाए और वो जलकर उस खुदा के पास चले जाएं। लेकिन शुबा हुआ, मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास केस आता है, कुछ छोटे छोटे से शक व शुबात जब पैदा होते हैं, तो वो सारे मामले के बाद पता ये चलता है कि घर के अफराद ही इस सारे मामले में मुलविस हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किस तरह से मुलजमान को गिरफ़्तार किया, और पुलिस की अब तक इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। इस वाक़े में मुलविस दो मुलजमा जिनका ताल्लुक़ उसी घर से था, अपने ससुर, सास और नंद को जुलाने वाली कोई और नहीं, दोनों बहुएं थीं। इंसानी रिश्ते जो हैं इस कदर कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? पहले कत्ल किया, फिर कत्ल होने के बाद उस ख़ानदान का क्या रिएक्शन होगा? क्या रिश्तों में इतनी कमज़ोरी आ गई है, और क्या वजह है कि लोग इस हद तक चले जाते हैं? इसके बारे में माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं और उनकी राय क्या है, ये सुन लेते हैं उनकी ज़ुबानी। जब भी कोई इंसान कोई भी क्राइम करता है ना, तो हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि उसका बचपन कैसा गुजरा था। कोई भी क्राइम उसने अचानक से नहीं किया, क्या पता पहले भी उसने कोई इस तरह का क्राइम किया हो लेकिन पता नहीं चला। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कहते हैं ना, हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं या जो भी क्रिमिनल्स के ऊपर थेरीज़ होती हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर क्राइम जो लोग कमिट करते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे होते हैं।
جن کا بچپن بہت اچھا نہیں گزرا ہوا ہوتا، یا تو انہیں ابیوز کیا گیا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ بچپن میں انہوں نے کسی کو کرائم کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، یا اپنے ماں باپ سے وہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس نے وہ کیوں یہاں تک پہنچی، کیونکہ اس نے مے بی بچپن میں یہ چیزیں دیکھی تھیں، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، کوئی ایبیوزو انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد اس کا جو سوچ کا طریقہ ہے وہ بدل گیا، اور اس طرح کے کرائم میں اس نے بہت اس نے یہ تو سوچا کہ مجھے سونا مل جائے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ پکڑی بھی جا سکتی ہے، ہر طرح کی اس کی جو سہولت ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ جیل بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہ سوچنا ان چیزوں کے بارے میں، ان نتائج کے بارے میں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو سوچ تھی وہ بہت ٹھیک طریقے سے نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارے کرمنل سسٹم میں جتنے بھی پریزنرز ہوتے ہیں، اسپیشلی عورتیں، بہت ضروری ہے کہ ان کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن ایک تو کی جائے، دیکھا جائے کہ کیا یہ بچپن کے اس کے ابیوزو یا ٹرامیٹک ایکسپیرینسز تھے جس کی وجہ سے آج وہ اس موقع پہ پہنچی ہے، یا اس کے ساتھ ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا تھا، ریسنٹ کوئی واقعہ ہوا تھا۔ بہت سارے کیسز میں ہیلتھ کے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پائی اور اس نے یہ قدم لے لیا۔ کئی دفعہ عورتیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ اس سٹیٹ میں چلی جاتی ہیں جس میں وہ صحیح طریقے سے فیصلے نہیں لے پا رہی ہوتی۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اس فیصلے تک پہنچی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نتائج کے بارے میں سوچ نہیں سکی۔ دوسری بات، جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے ساتھ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، یہ ان کے لیے بہت شاکنگ انسیڈنٹ ہوگا۔ اس کی وجہ سے ٹراما ہو جاتا ہے انسان کو۔ جب آپ کسی شاکنگ انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں یا کسی کی موت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ اپنے ماں باپ یا اپنے کسی پیارے کی موت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ویسے ہی انسان ٹراما میں جاتا ہے، شوق لگتا ہے۔ لیکن اسپیشلی اس کیس میں جہاں پہ ان کی اپنی بیوی ہی مرڈرر ہو، تو اس حالت میں ان کے اوپر بہت شدید وہ ٹراما اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کیس میں بھی انہیں امیڈیٹلی مدد کی ضرورت ہے، انہیں امیڈیٹلی سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے۔ اگر نہیں ملے گی تو وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور مے بی وہ کوپ نہ کر سکیں اس چیز سے۔ سوشل میڈیا کا انفلوئنس جو ہوتا ہے ہمارے اوپر، جیسے کہ سوشل میڈیا رائز ہو رہا ہے، اس کا انفلوئنس بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ اس کو کنزیوم بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ عام لوگ کیوں انفلوئنس ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی کمی ہے جو کہ کسی اور انسان کے پاس ہے، جس کو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی کو بہت پیسے کماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہمیں بھی اتنے پیسے کمانے چاہیے، ہمارے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ فرق وہاں آ جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ٹول بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے بہت زیادہ بزنسز بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ کما رہے ہیں پیسے، لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے اگر وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کنزیوم کرنا شروع کر دیں، کانٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دیں، تو پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ لونلینس آ جاتی ہے۔ بچے کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت نہیں کر رہے، تو سوشلی انٹریکٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے ان کے سوشل انٹریکشن کے جو بیہیویئرس ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کی سوشل انٹریکشن افیکٹ ہوتی ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو سن پا رہے ہیں یا سمجھ پا رہے ہیں، وہ والی سکلز ان کی افیکٹ ہوتی ہیں، جس میں لسننگ سکلز ہوتی ہیں یا اٹینٹیو رہنے کی سکلز ہوتی ہیں، وہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹ ان کی اٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ والے جو اثرات ہیں، اب یہ بھی بہت پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اگر بچوں کو ہم ایسا کانٹینٹ دکھائیں جو کہ ان کے لیے بڑا پازیٹیو ہو۔ کئی دفعہ ظاہر ہے آپ اس چیز کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے، بہت ساری پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہیں جو کہ ایجوکیشنل ہوتا ہے، یا ان کو اس طرح کی سٹوریز دکھاتے ہیں، اس طرح کے پوئمس دکھاتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایجوکیشنل ہوتا ہے، اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تو فرق صرف یہی آ جاتا ہے یہاں پہ پھر سے کہ کیا دیکھ رہے ہیں بچے، یا کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ جو بھی کرائم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کسی کو دیکھ کے کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، انفلوئنس ہو کے بھی اگر کر رہے ہیں، تو
تو سب سے بڑی وجہ اگر آپ ڈکیتیوں کی بات کر رہے ہیں یا چوریوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتی ہے، یا جس طرح آپ نے لالچ کی بات کی پہلے، وہ اس میں ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. اب یہ تو جو ہے ایک ہمارا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ لوگ پڑھ لکھ کے بھی کام نہیں کر پا رہے کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ ہے. اس ان امپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ ایسے گروپس کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں وہ کرائم کر رہے ہیں. اب وہ ٹی وی سے بھی انفلوئنس ہو سکتے ہیں، وہ موویز سے بھی انفلوئنس ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو پسند کر رہا ہے اس طرح کے کانٹینٹ کو، وہ کرائم نہیں کرے گا. کرائم وہ انسان کرے گا جس کی زندگی میں اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں کہ وہ ٹریگر ہو جاتا ہے کرائم کرنے کے لیے، اس کو وہ مسائل پش کر دیتے ہیں کرائم کمٹ کرنے کے لیے. اگر آپ صرف ڈکیتیوں تک کی بات کریں یا لالچ کی بات کریں تو ایشو ان امپلائمنٹ کا بھی ہے، اور ایشو ہمارے سوشل مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پش ہو جاتے ہیں اس طرح کے کرائم کمٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک آپ نے انفلوئنس کی بات کی، انفلوئنس ہوتا ہے، لوگ کرائمس کس طرح کمٹ ہو رہے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر انسان جو اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے وہ کرائم نہیں کرے گا وہی جس کی لائف میں ایکچولی مسائل اس طریقے کے ہیں کہ وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں یا وہ پش ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، پر ہر کوئی دیکھ کے کرے گا نہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کا شکار ہیں، جس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، اور یہ سب مسائل صرف اس لیے نہیں آتے کہ آپ میں کوئی باڈی میں چینجز آئے ہیں یا کیمیکلز کے کوئی آپ کی باڈی میں چینجز آئے ہیں، لیکن بہت سارے ایشوز ہمارے معاشرتی ہوتے ہیں، بہت سارے ایشو ہمارے معاشی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ، ہمارے ذہنی جو صحت ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہاں پہ بہت بڑا رول ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا. بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے آلریڈی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر، تو گورنمنٹ اداروں میں گورنمنٹ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ بھی، اور پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی ہمیں اس طرح کے اسٹیپس لینے چاہیے کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو، مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دیں، اور مینٹل ہیلتھ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اویئرنیس دیں کہ لوگ کہاں سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، کس طرح کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، یا جو یہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، یہ سب جاننا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس علم کی بہت کمی ہے، لوگوں کو یہ بھی ایکسیس ہو کہ وہ سیشنز میں جا سکیں اور وہ اویئرنیس حاصل کر سکیں. محمد صدیق بھٹا انچارج انویسٹیگیشن ہے تھانہ چونگ کے، جنہوں نے اس کیس کا تمام معاملہ خود اس کی نگرانی کی اور تمام ملزمان کو گرفتار کیا. اکثر مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے پولیس کی انویسٹیگیشن سے، اور یہ ایک ایسا کیس تھا جس کو حادثہ قرار دیا گیا تھا. سردیوں کا موسم ہے، انتہائی ٹھنڈ ہے، اور یہی جانا جاتا ہے کہ کسی نے گھر میں جو ہے وہ ہیٹر جلایا ہوگا، چولہا جلایا ہوگا، تو جس کے نتیجے میں آگ لگی اور تینوں افراد جو ہیں وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، جہاں بھاگ ہو گئے. لیکن اس کیس کو مقدمے کے مدعی نے شبہ ظاہر کیا، مقدمہ درج کروایا، اور پولیس نے ایک دن کے بعد ہی تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا. بھٹا صاحب، واقعہ تو بڑا افسوسناک ہے، لیکن واقعی اس کیس کو سالو کرنا، اور آپ کی ٹیم نے اور آپ نے جو کچھ محنت کی کہ ایک دن کے وقفے میں تمام ملزمان پولیس کی حراست میں آ گئے. اچھا، جو مقدمے کا مدعی تھا اس نے تو سارا کچھ بتایا کہ اس کی بیوی اس میں انوالو تھی، اس کی بھابھی انوالو تھی، اور ایک اور شخص انوالو تھا، ایک بچی تھی اس کی ملزمہ کی، وہ بھی انوالو تھی. کیوں شک گزرا آپ کو جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، آپ کے پاس کیس آتا ہے؟ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ آپ کو کیا لگا کہ یہ جو مقدمے کا مدعی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس میں واقعی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ قتل کی ایک واردات ہے؟ سر، اس میں اس طرح سے ہے کہ 30/12/2023 کو سر 15 پہ کال ہوتی ہے. ہم موقع پہ جاتے ہیں، رات 1:30 بجے کا ٹائم ہے، چھوٹی گلی ہے 5-6 فٹ کی. پہنچتے ہیں، آگ بڑی زوروں سے لگی ہوئی ہے. کال کرتے ہیں، ریسکیو والے آ جاتے ہیں، دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دروازے کو توڑ کے ریسکیو والے جو ہے نا وہ آگ کو بجھاتے ہیں. اندر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 3 ڈیڈ باڈیز ہیں اور
ان کو ہم ایک ہی کمرے میں پڑی ہوئی ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں. مدعی آ جاتا ہے, میں شارٹ سی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. مدعی آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ نامعلوم جو ہے نا وہ کسی نے آگ لگا دی, نامعلوم ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پولیس کی بات ہے, ہمیں جو پتہ چلتا ہے شک کی, جب ہم دروازہ توڑتے ہیں تو پہلا شک جو ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دروازہ کسی نے بند کیا ہوا ہے, اس کے اندر کا جو کنڈا تھا نا وہ نہیں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس سے ہماری بات شروع ہوتی ہے. آگے ہماری ٹیمیں آ جاتی ہیں, پی ایف. پہلا شک جو ہے وہ دروازے لاک سے شروع ہوتا ہے کہ دروازہ کسی نے کھولا ہے اور باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم اندر اس کا جائے وقوع کا باقاعدہ وزٹ کرتے ہیں, ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں جو ایک چیز, ایک ہی کلو نظر آتا ہے کہ یہ آگ لگی ہے. تو پھر کیسے لگی ہے؟ وہ ایک چولہا پڑا ہوا ہے وہاں پہ, سلنڈر پڑا ہوا ہے. جب ہم سلنڈر کو چیک کرتے ہیں اس میں گیس نہیں ہے, خالی ہے. چولہے کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو برنر ہے نا وہ بند ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وہاں سے جو ہے نا ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ یہ نا اس سے آگ کم سے کم نہیں آگ لگی, تو چولہے سے لگ سکتی ہے. مرنے والے جو ہے ان کی پتہ جوئی کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ سگریٹ وغیرہ نہیں پیتے تھے, کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی سگریٹ پی ہو. اس سے ہمارا شک جو ہوتا ہے نا یہ کسی نے یہ کام کیا ہے. ہم اپنی تفتیش یہاں سے شروع کرتے ہیں, نمونے ہمارے چلے جاتے ہیں. پھر ہم جو ہے نا وہ جیو فینسنگ اور جو ہمارا ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کام شروع کرتے ہیں. کیمرے چیک کرتے ہیں, کیمرے کی مدد سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر جو ہے نا رات کو 1:30 بجے کا ٹائم ہے, ایک پہلے مرد نظر آتا ہے, ایک عورت ہے اور ایک بچی ہے, بالکل دھندلی سی تصویریں ان کی, اور ان کے ہاتھ میں بیگ ہے اور وہ بھاگ کے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو اس سے ہمیں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کا یہاں پہ آنا اور ان لوگوں کو ہم ٹریس کریں. ٹریس کرتے کرتے ہم جو نا ایک ہیومن جو ہمارا ریسورس ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عورت ہے نا یہ پنڈی کی رہنے والی ہے, اور اس نے اس کے جو مدعی ہے اس کے ساتھ نکاح کیا ہو, اور اس طرح کی یہ بات مدعی کو نہیں پتہ کہ پولیس کام کر رہی ہے اور ان کو کوئی بات پتہ چلی ہے. تو اس کی ہم باقاعدہ ویڈیو لے لیتے ہیں. ویڈیو لے کے ہم مدعی کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں. مدعی بھی بڑی مشکل سے اس کو پہچانتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی اس رات, تو تھوڑا سا وہ اس میں آ رہی تھی ایک چیز. تو ہم جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, آپ جو ہے نا مجھے اپنی بیوی فرح سے ملاقات کروائیں. ٹھیک ہے. جو مرکزی ملزمہ ہے فرح, تب تک یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرکزی ملزم ہے, لیکن میرا اپنا شک جو ہے نا وہ اس پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم جاتے ہیں تو اس کو یہ بلواتا ہے کہ پولیس آئی ہے, آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. میں اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں, اس سے بات کرتا ہوں کہ میری بہن آپ آئی تھیں, آپ لاہور میں تھیں, آپ کا خاوند پنڈی میں تھا, آپ 4 دن سے آئی تھیں, آپ یہاں کب آئی. وہ جب سوال جواب اس سے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک شک گزرتا ہے کہ یہ جیسے نا کوئی ٹھیک طرح جواب نہیں دے رہی تھی. اس کو ہم لے آتے ہیں, ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی پہلے خاوند سے, اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. یہاں پہ لا کے ہم جو ہے نا ان کا جو باقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں, تو پھر وہ بات آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پوچھتے ہیں, وہ بچی جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ ہم سے یہ زیادتی ہو گئی ہے, میری والدہ نے, اور ایک میرے ماموں بنے ہوئے تھے والدہ کے, کوئی ارسلان اس کا نام ہے, انہوں نے یہ کام کیا. ہماری ایک اس جو مدعی مقدمہ وقار ہے اس کا چھوٹا بھائی اسد, اس نے 2 مہینے پہلے ایک لڑکی کو طلاق دے دیا, اس کا کوئی خلا کا معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں. تو وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے, ان سے اس لڑکی نے مل کے اور اس نے ایک پلاننگ کے تھرو یہ کام کروایا ہے. ٹھیک ہے. اپنا گناہ کسی اور کے سر ڈالتے ہیں. تو وہ ہم نورین کو پکڑتے ہیں, اس سے جا کے بات کرتے ہیں. نورین جو ہے وہ مدعی جو ہے اس کی سابقہ بھابھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ارسلان کون ہے, تو وہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے, اور اس طرح سے. پھر ہم جو ہے نا وہ کزن تک پہنچتے ہیں, اور یہ اسی دن ہی ہم یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں, اور یہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں, اور انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ جرم مان لیا ہے, اور ان سے جو سامان لے کے گئے تھے وہ ان سے برآمد ہو گیا. سامان میں کیا لے کے گئے تھے؟ وہ کپڑے تھے, کوئی آرٹیفیشل جیولری تھی, اور اس طرح کی چیزیں. اور ان کا جو مین چیز سامنے آتی ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدعی مقدمہ ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ سپورٹ کر رہا تھا. وہ عورت ایک جیلسی کے عالم میں آ گئی. وہ دوسری عورت جو تھی اس کا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ چاہتی تھی کہ میرا سامان جو ہے نا وہ یہ لڑکا چوری کر کے لے, اور بعد میں اس سے شادی کر لوں گی. وہ اس کا آشنا تھا. ٹھیک ہے. جو نورین کا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹا صاحب, اس میں ایک اور چیز بتائے گا. اب آپ نے ملزم جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیے ہیں. جو بچی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ بچی جو ہے وہ کس کی, اس کے پہلے شوہر میں سے ہے ملزمہ کی؟
سر وہ جو بچی ہے اس کے پہلے شوہر میں سے ہے. ٹھیک ہے. نورین جو ہے اس کی یہ جو فرح ہے, فرح کی پہلے شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. 2010 میں اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے. وہ بھی متضاد ابھی اطلاعیں ہیں, وہ ہمارے پاس کوئی اس کی نہ کوئی ایویڈنس ہے, وہ تفتیش نہیں ہے. ہم اس کو بھی دیکھیں گے, جو بھی اس میں حالات ہوئے حقائق کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ یکسو کریں گے. تو وہ اس کی جو بیٹی ہے وہ پہلے خاوند سے ہے, اس کے بعد اس کا نکاح ہوا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ بچی کی عمر 13 سال ہے. 13 سال ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس واقعے میں شامل ہے؟ واقعے میں شامل ہے, اور بالکل وہ کہتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور ہم اچھا, غلطی ہوئی ہے. جو ملزمان اب گرفتار ہیں کیا اعتراف کرتے ہیں کہ اتنا جو ہے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا, کیا ایسا کیا تھا, ان کا موقف کیا ہے ملزمان کا؟ وہ لڑکا جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں شادی کے لالچ میں تھا کہ میرے یہ سامان لے جاؤں گا اور میری شادی ہو جائے گی. وہ یہاں سے رات کو پیٹرول پمپ سے پیٹرول وہ لے کے جاتا ہے, اور بوتل میں 400 روپے کا ایک پمپ سے, تو وہ لے جا کے جو ہے نا وہ جب یہ وقوع ختم کر کے یہ نکلنے لگتے ہیں تو اس دوران یہ مل کے اس کو اوپر پھینکتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں. اور ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر وہ زندہ بچ جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ تھا کہ اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وقوع ہوا کیسے ہے. بیسیکلی انہوں نے اس کو اس لیے رنگ دینے کی کوشش کی کہ آگ لگی ہے تاکہ ہماری شناخت پتہ نہ چلے. لیکن وہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہتر جو ہے نا وہ پردے فاش کرنے والی اس نے. اچھا, اور فرح کو کیا رنجش تھی؟ فرح جو ہے, فرح کو یہی رنجش تھی کہ فرح کا پہلا جو خاوند تھا اس کا جو بیان ہے اپنا کہ میرا کوئی سامان تھا, میری کوئی جیولری تھی جو یہ اپنی بہن کو دے کے اس کی شادی کرنا چاہ رہا تھا, تو میں چاہتی تھی کہ میں وہ اپنی جیولری کلیکٹ کر لوں اور یہاں سے لے جاؤں. تو اس دوران میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اور اب مجھے نہیں سمجھ لگی کہ میں اس جرم میں کیسے آ گئی اور کیا کر بیٹھی. ٹھیک ہے. فرح کا اپنے سسر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ اور نند کے ساتھ کوئی پہلے ایسا اختلاف بھی نہیں تھا, کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا؟ وہ ایک جیسا کہ یہ مدعی کا بھی کہنا ہے کہ وہ ایک جیلسی کا عنصر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تھا, لیکن جس کو ظاہر کبھی نہیں اس نے کیا. جب وہ پنڈی سے آتی ہے تو اپنے سسر کے لیے باقاعدہ وہ یہ میوے لے کے آتی ہے, اپنی ڈرائی فروٹ لے کے آتی ہے, ساس کے لیے سوٹ لے کے آتی ہے, اپنی جو اس کی نند تھی اس کے لیے وہ تصویریں اور تصویروں باکس اور وہ اس طرح کی چیزیں لاتی ہے تاکہ ان کو مطمئن کرے, اور اس دن اس میں گھر میں رہتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ دوبارہ آتی ہے اس وقوع کے لیے, اور یہ پری پلان کرتی ہے, اور اس کو جوس میں پہلے وہ جو ہے نا وہ شربت میں ملا کے نیند کی گولیاں دے کے اس کے بعد یہ وقوع سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹا صاحب, اس میں کوئی اور ملزمان کے شامل ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں ہم؟ ابھی ارلی سٹیج پہ ہیں ہم, میں ابھی یہ مکمل از وقت بات ہوگی, ہم تفتیش کر رہے ہیں, تو جیسے پھر حالات ہوں گے انشاءاللہ حالات ہوں گے. تو اچھا, اب یقیناً جو ملزمان ہیں انہوں نے بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ کیا اور 3 زندہ لوگوں کو جلا دیا. کیا کیا آپ کو ایویڈنس مل چکے ہیں, یا کون سی ایویڈنس آپ کو درکار ہیں؟ کچھ رپورٹس ہوں گی یقیناً, فرانزک کی رپورٹ ہوگی, پوسٹ مارٹم رپورٹ, کیا کچھ آپ کو چاہیے اور کیا کچھ مل چکا ہے اس کیس سر؟ اس میں یہ ہے کہ فونوں کے ڈیٹے تو ان کے آ چکے ہیں, یہ ان کے آپس میں اس دوران میں رابطہ تھا, وہ ساری چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہ جو چیزیں لے کے گئے ہیں وہ چیزیں ان سے برآمد ہو چکی ہیں, ملزمان اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں. باقی ڈی این اے رپورٹ وغیرہ جو ہیں, ان کے کپڑے وغیرہ جو دوران واردات انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ ہم نے قبضے میں لیے ہیں, پی ایف ایس اے کو بھیجے ہیں. ان کے اوپر ڈی این اے کا معاملہ ہوگا, وہ جو رپورٹ آئے گی دیکھی جائے گی. باقی ڈی این اے اور پی ایف ایس اے کی اپنی جو ٹیمیں ہیں وہ شوایت کے لیے وہ چیزیں لے گئی ہیں, پتہ چل جائے گا کہ آگ کیسے لگائی گئی, اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے حقائق کے مطابق یکسو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹا صاحب, جو ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوتی ہے وہ کون سی دفعات کے تحت ہوتی ہے, اور اب اس پہ کوئی آزاد کی جائیں گی افینس ایسی, اور نامزد کریں گے آپ کتنے لوگوں کو نامزد کیا جائے؟ یہ جو ملزمان جو ہے یہ مدعی مقدمہ نے بعد میں پھر ان کو تتیمہ بیان میں نامزد کیا ہے, تو اس میں ابھی آگ کی 436 اور 302 کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں. اگر کوئی جرم ہمیں محسوس 302 کی دفعات پہلے سے شامل تھی؟ پہلے شامل تھیں, کیونکہ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو پھر ویسے اس میں کون سی دفعات اور ہو سکتی ہیں, کیونکہ گھر سے سامان بھی لے کر سامان کی ہو سکتی ہے, جو بھی پھر وہ ہم اپنا ایک پروسیس کریں گے, چلان جب سینڈ ٹو کورٹ کریں گے تو جو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ملزمان جنہوں نے انسانیت سوز ایک اس طرح کا ہماری سروس میں بھی بڑے بڑے وقوع ہم نے دیکھے, اس طرح کا کم سے کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھر کی دونوں بہویں ساتھ مل گئیں, اور ان لوگوں کو جن کے گھر میں 14 سال گزارے, اس والدین کو مار دیا, جلا دیا,
لاشیں ختم ہو گئیں, ہاتھ پاؤں نہیں تھے لاشوں کے جلنے کی وجہ سے. اور وہ اگر آپ وقوع دیکھیں تو گھر کا سامان ایک کھنڈر بن گیا, دیواریں ٹوٹ گئی ہیں سارا اس طرح. تو اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ سمجھ میں عطا کرے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹا صاحب آخری بات یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں جو ملزمان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ اور سر اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے نا وہ سزائے موت ہوگی اور 3 دفعہ ہوگی, کیونکہ انہوں نے جو انسانیت سوز یہ کام کیا ہے اور یہ پری پلان کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اچانک موقع بن گیا اور اس طرح کوئی لڑائی ہو گئی ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ سوچ سمجھ کے ایک منصوبہ بنا کے یہ کام کیا گیا ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تھے جی انچارج انویسٹیگیشن چونگ, جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا, کون تھے ملزمان کی رنجش کیا تھی. یقیناً مقدمے کا مدعی جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنی نوعیت سے تمام چیزیں سامنے رکھتا ہے, لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے, اس میں تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کون سے لوگ اس میں ملوث تھے پولیس ان کو بھی گرفتار کر چکی ہے, اور آگے بھی اگر اس میں کوئی ایسے شواہد ملے, کچھ ایسی گواہوں کی روشنی میں بات سامنے آئی کہ کوئی اور لوگ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا. انویسٹیگیشن کے پاس بہت سارے ایسے مقدمات آتے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ان کے لیے اس طرح کے معاملات, قتل و غارت کے ملزمان کو گرفتار کرنا ایک روٹین کی بات ہوتی ہے, معمولی بات ان کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا جس میں 2 خواتین اسی گھر کی بہو تھیں, ایک سابقہ بہو تھی اور ایک موجودہ بہو تھی, انہوں نے پلاننگ کی اور اپنے اس سسر کو جس کے ساتھ زندگی کے 14 سال گزر چکے تھے, اور دوسری ساس تھی اور ایک نند تھی, ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کیا. بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے جو انہوں نے یہ کیا, لیکن جرم جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے, ملزم جو ہے وہ کبھی بچتے نہیں ہیں. پولیس نے کوشش کی, انویسٹیگیشن کی اور ان کو گرفتار کر لیا. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.